अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बोलेगा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शर्जील हाशमी और आप देख रहे हैं DNN न्यूज़। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में एक नहायत मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्सियत बतौर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे शो के लिए वक्त निकाला। जनाब मोहतरम सैयद कमर अली तिरमिज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जौहर टाउन के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। आइए शाह साहब से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं ठीक हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ DNN चैनल का और अपने मेज़बान शर्जील हाशमी का कि उन्हें मुझे यहाँ पर मौका दिया। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा शाह साहब, सबसे पहले आपकी ज़ाती और सियासी जदोजहद के बारे में कुछ जानना चाहूँगा मैं। हमारे नाजरीन को अपने सफ़र के आगाज़ का कुछ जो है वो बताइए, शेयर कीजिए। सियासत में आने का ख़याल कैसे आया और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ आपकी तवज्जो क्यों हुई? क्या आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग में देखा जो आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को चुना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सियासी कारकुन, सियासी सोच रखने वाला कि इस मुल्क की बका की ज़मानत सियासत है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक दस्तूर है और सियासी पार्टियां काम कर रही हैं। मैं सबसे पहले मैंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया और ज़िला साहिवाल में मैं वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे तक गया। माशाअल्लाह। फिर हालात ने पलटा खाया, कुछ माशी मामलात थे जिसकी वजह से मुझे लाहौर में हिजरत करनी पड़ी। लाहौर में मैं आया तो मुझे मौका मिला कि मैं मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ देखूं कि कौन किस तरह से पार्टियां काम कर रही हैं। तो मुझे चूँकि सियासी कारकुन होने की हैसियत से ये समझ बूझ थी कि कौन पार्टी जो है इस वक्त इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा सकती है। मैंने चौधरी शुजात हुसैन के शख्सियत का मुताला किया, इंतहाई मुदब्बर और पाकिस्तान में लोगों के लिए जितनी उनमें तड़प है शायद ही किसी रहनुमा में ऐसी हो। तो मैंने मेरे एक फाजिल दोस्त हैं जो कि जिनसे जो मेरे किसी वक्त में हमसाए भी रहे हैं, जनाब नदीम अरशद पग्गा वाले। उन्होंने मुझे लाहौर की जो क़यादत थी जनाब नदीम पहलवान जनरल सेक्रेटरी, उनसे मिलवाया और मैंने उन्हें बहुत फ़ाल और मुतहर्रिक शख्सियत पाया। जनाब नदीम पहलवान ज़िला लाहौर में उन्होंने मुस्लिम लीग के गुलदस्ते को चमन बना दिया। मैं उनकी काविशों, उनकी मेहनत की इंतहाई दिल से कदरदान हूँ और मैं उनका इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने खुले हाथों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग में मुझे वेलकम किया और मुझे जौहर टाउन मुस्लिम लीग का चीफ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर किया। मैं उनके इस फैसले को इंतहाई दिल से शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह ताला इस पार्टी में अपने हिस्से की जो भी वो मुझे मेरी क़यादत चौधरी शाफे, चौधरी राफे और चौधरी शुजात जिस तरह से भी काम करेंगे, मैं उनका एक कारकुन होने की हैसियत से अपनी खिदमत को इंशाअल्लाह ताला सर अंजाम दूँगा। सियासत में सबसे अहम यही बात होती है कि हार्मनी पैदा की जाए और लोगों को सियासत के ज़रिए से फ़ायदा पहुँचाया जाए। बहुत खूब शाह साहब। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि चौधरी बरादरान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को एक बहुत अहम किरदार जो है वो उन्होंने अदा किया। चौधरी बरादरान ने माशाल्लाह, नदीम पहलवान साहब हैं, उनका भी मुझे मौका मिला था इंटरव्यू का। बिल्कुल यही अल्फाज मुझे उनसे भी मिले। नदीम पग्गा वाले जी हैं, मोहतरम हैं, वो हमारे बहुत अजीज़ हैं, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया, उनसे भी मुझे यही अल्फाज मिले। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है जब मल्टीपल लोगों से मल्टीपल ख़यालात जो हैं वो एक ही सिमत की तरफ जो है वो मिलते हैं और इसमें चौधरी बरादरान को बड़ा क्रेडिट जाता है, उनके रोल को बड़ा क्रेडिट जाता है। और इसी के साथ साथ शाह साहब, पाकिस्तान आर्मी जो है, पाकिस्तान आर्मी को दुनिया की ताकतवर आर्मियों में शुमार है पाकिस्तान आर्मी।
آپ پاکستان آرمی کا کردار کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہمارے ابھی جو دور حاضر میں موجودہ حالات ہیں، پاکستان آرمی کی قربانیاں، پاکستان آرمی کی کنٹریبیوشنز، اور اس حوالے سے کچھ الفاظ پاکستان آرمی کے لیے میں ضرور چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے ہمیں ملے۔ دنیا میں وہی قومیں سلامت رہ سکتی ہیں جن کا ڈیفنس مضبوط ہو۔ نو ڈاؤٹ۔ الحمدللہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ دنیا کی بہترین آرمیوں میں سے ایک آرمی ہے۔ پاکستان کی آرمی نے نہ صرف ملک کے سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے بلکہ ملک میں کے جانب جو دوسری طرف سے اندرونی جو مسائل ہیں، فتنہ خارج ہے، ان پر جس طرح سے انہوں نے کنٹرول کیا اور ان کی سرکوبی کی، وہ لائق تحسین ہے۔ اور پاکستان آرمی نے انڈیا مارکہ حق میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کی بہترین آرمی ہے اور اپنے دشمن کو ناکو چنے چبوا سکتی ہے، اور کوئی دشمن جو ہے پاکستان کی طرف میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ اور میں پاکستان آرمی کی موجودہ قیادت جناب سید عاصم منیر کی فہم و فراست، ان کی ملک سے جو جس طرح سے ان کی شعوری انہوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے، اور پھر اس وقت عالمی سطح پر وہ سیاست کے افق پر اس طرح سے ابھرے ہیں کہ دو متحارب قوتوں ایران اور امریکہ میں جب شدید جنگ تھی تو انہوں نے اپنا ایک رول ادا کر کے اس جنگ کو امن کی طرف لے کر گئے اور مذاکرات کی بیل ڈالی، اور کل ہی جو ہے وہ ایک بڑے معاہدے کے لیے جو 60 دن میں عمل پذیر ہوگا، اس کی بنیاد پر صلح کی طرف ایک قدم رکھا، اور اس کو اسلام آباد ایکارڈ بنوانے میں جناب عاصم منیر کا بہت بڑا ایک کلیدی رول ہے۔ انہوں نے ایرانی قیادت کو اور رہبر کو بھی اس طرف کہ ہم آپس میں جب تک امن اور سلامتی کے ساتھ چلیں گے، اور مذاکرات ہی ایک واحد راستہ ہے جس کے ذریعے سے جنگ جو ہے وہ تباہی لاتی ہے، اور مذاکرات ہی جنگ کو روک کر ایک آگے کا راستہ لاہ عمل دیتا ہے۔ تو ایرانی قیادت ایک بہت عظیم قیادت ہے، انہوں نے بھی ہمیشہ جنگ سے امن کو فوقیت دی ہے، اور ہمیشہ مذاکرات اور معاہدوں کی طرف جو ہے اپنے آپ کو راغب کیا، اور لوگوں کو یہ ثابت کیا ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے ہی اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں۔ سب ہم دعا کرتے ہیں اس حوالے سے، ہم ہمیشہ اپنی پاک فوج کے لیے دعا گو ہیں کہ پاک فوج کا رعب و دبدبہ جو عالمی سطح کے اوپر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اسی طرح قائم و دائم رکھے، اور پاکستان کا شمار اسی طرح، پاکستان آرمی کا شمار اسی طرح طاقتور افواج میں رہے، جن کی بات میں، جن کی زبان میں اثر ہے عالمی سطح کے اوپر۔ الحمدللہ ہم اس چیز کے اوپر شکر گزار ہیں، اور بہت شکریہ یہ آپ کے اس جواب کا جو آپ نے پاکستان آرمی کے حوالے سے دیا، یہ بڑا اہم تھا۔ شاہ صاحب، پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے آپ سے میں ایک سماجی اور قومی اہمیت کے حامل موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، محرم الحرام کے اوپر۔ محرم الحرام کا مقدس مہینہ قریب ہے جو ہمیں صبر، برداشت، قربانی اور اتحاد کا درس دیتا ہے۔ اس موقع پر اگر آپ ہمارے ناظرین کو، بالخصوص نوجوان نسل کو اور پوری پاکستانی قوم کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کے نزدیک محرم الحرام کے دوران ہمیں کن اقدامات کو اپنانا چاہیے تاکہ معاشرے میں محبت، رواداری، بھائی چارے اور قومی یکجہتی جو ہے وہ قائم و دائم رہ سکے؟ اس طرح ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کے لیے حق کو بلند کرنا اور کفر کے خلاف کھڑے ہونا، یہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا ایک پوری دنیا کے لیے عالم انسانیت کے پیغام ہے کہ کبھی بھی کوئی کسی جابر حکمران کے سامنے کھڑے ہونے کا نام۔ اور اس سلسلے میں مجھے فیض کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دی ہے، جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ میں اس موقع پر ایک سلام جو شورش کاشمیری نے لکھا ہے وہ پیش کروں گا محرم کے حوالے سے، کیونکہ محرم جو ہے وہ درس آگہی بھی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ عرصۂ شام میں سی پارائے قرآن حکیم، وادی نجد میں اسلام کی للکار حسین، سر کٹانے چلا منشاء خداوند کے تحت،
اپنے نانا کی شفاعت کا خریدار حسین، کوئی انسان کسی انسان کا پرستار نہ ہو، اس جہاں تاب حقیقت کا علمدار حسین، ابو سفیان کے پوتے کی جہاں بانی میں عزت خواجہ گیہاں کا نگہدار حسین، دین قیم کے شہیدوں کا امام برحق، حشر تک امت مرحوم کا سالار حسین، کربلا اب بھی لہو رنگ چلی آتی ہے، دور حاضر کے یزیدوں سے ہے دو چار حسین۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا لگا شاہ صاحب یہ شعر سن کے۔ تو اسلام کی جو اساس ہے وہ یہ پیغام ہے امام علی مقام نے کہ انسانوں کے ساتھ انصاف دیا جائے، اور اسلام جو ہے وہ حق کا دین ہے، اور حق کا یہ حق ہے کہ وہ محمد اور آل محمد، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت، اگر تم اس سے متمسک رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور گمراہی سے بچنے کی جب رسول خدا نے یہ ہمیں ضمانت دے دی، تو پھر اہل بیت کا جو مقام اور مرتبہ اور قرآن سے جو ہم نے سیکھنا ہے، وہ لوگوں تک عدل، انصاف اور بھائی چارہ، مساوات اور محبت کا پیغام پھیلانا ہے۔ اور محرم الحرام یہ بہترین ایام ہے جس میں ہم اپنے امام علی مقام کو خراج عقیدت میں پیش کرتے ہیں، اور ہم لوگوں میں بھائی چارہ، امن، انصاف اور عدل کے لیے لوگوں میں پرچار کرتے ہیں۔ محرم ایک ایسا پیغام ہے جو کہ یاد دلاتا ہے اس ظلم کی جو آل ابا پر ہوا، اور پھر اس سے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب وہ دربار یزید میں پہنچی تو ان سے کہا کہ آپ نے کیسا پایا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام پر اپنے خاندان کو قربان کر کے اپنے آپ کو سرفراز پایا، یہ ہمارا دین جو تھا وہ ہمارے گھر میں اترا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے خون سے ہی اسلام کی آبیاری کی۔ امام علی مقام نے اپنی قربانی دے کے، اپنے خاندان کی، اپنے کنبے کی، اپنے بچوں کی، اپنے دوستوں کی قربانی دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ظلم کو ہم بھولنے نہ دیں، اور لوگوں کو وہ راستہ جو محمد اور آل محمد نے اس دنیا میں دیا، ہم اس راستے پر چل کے قرآن سے رہنمائی لے کر، اہل بیت سے رہنمائی لے کر اس معاشرے میں عدل، انصاف اور مساوات کو قائم کریں۔ بہت خوب، بہت خوب شاہ صاحب، میں توقع کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کی وسادت سے جو الفاظ شاہ صاحب نے ابھی ہمیں دیے محرم الحرام کے حوالے سے، ہماری نئی جو ینگ جنریشن ہے ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ وہ ان الفاظوں کا ریگارڈ کریں گے۔ سمجھدار کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، اپنا قیمتی وقت دیا، اپنے خیالات کا اظہار کیا ہمارے ناظرین کے سامنے، اور بہت 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 اچھا لگا آپ کے ساتھ یہ چھوٹی سی ہماری جو گفتگو ہوئی۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ بھی ہم اس موضوع کے اوپر یا اس طرح کے کئی موضوعات کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے رہیں گے، انشاءاللہ جاری رہے گی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں میں اجازت چاہتا ہوں، آپ کا میزبان شرجیل ہاشمی۔ ہم اللہ حافظ کریں گے، ہمارے جو گیسٹ ہیں بہت بہت شکریہ دوبارہ سے ادا کریں گے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، اللہ حافظ۔